परिंदा बना के हवा में उड़ा देते थे। कोड़ी के जिस्म पे हाथ फेरते उसको शिफा मिल जाती थी। नाबीना की आंखों पे उंगलियां रखते उसमें रोशनी उतर आती। तो हर दौर में जो मोजज़ा नबी को दिया गया वो उस दौर की मुताबिकत में दिया गया। और जब मेरे और आपके आका मौला हुजूर ख़त्मुल मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उस वक्त ज़बानो बयान का उरूज था। एक से बढ़कर एक बड़ा शायर, अदीब, नसर निगार, इंशा परदाज मौजूद था। और अहले अरब अगर ख़ुद शायर नहीं भी थे तो वो सुखन फ़हम इतने थे कि ख़वातीन को भी हज़ारों की तादाद में असातिज़ाए सुखन के शेर याद होते थे। तो जब शायरी का जादू सर चढ़ के बोल रहा था तो अल्लाह ने अपने नबी को सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान अता फरमाया। और फिर उस दौर के शायरों को, अदीबों को, इंशा परदाजों से कहा कि लाओ इसकी मिसल एक सूरत ला के दिखाओ। और एक नहीं, तुम सब इकट्ठे हो जाओ और मिल जाओ और कुरान की मिसल एक सूरत लाओ, और नहीं ला सके। तेरे सामने यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई माने के मुंह में जुबान नहीं, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो ये अल्लाह ने कुरान मजीद की अज़मतों को बयान किया और इसको बतौर एजाज अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के सबूत के लिए, हुजूर की अज़मतों के बयान के लिए और हुजूर की रिफ़तों के इजहार के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम को अता किया। और एक बात और अर्ज़ करना चाहूँगा कि जितने भी नबी जो मोजज़ात लेकर आए थे उनके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद, उठाए जाने के बाद उनके मोजज़ात भी उनके साथ चले गए। यद बैज़ा साथ रुखसत हो गया, असाए मूसवी साथ रुखसत हो गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात उनके साथ चले गए, हज़रत ईसा के मोजज़ात उनके साथ जब उठा लिए गए आसमान पर तो मोजज़ात भी साथ चले गए। लेकिन मेरे और आपके आका मौला हुजूर ख़त्मुल मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान आज भी असली और हकीकी हालत के अंदर हमारे पास मौजूद है। तो ख़त्म नबूवत की दलील अगर कोई शख्स समझना चाहे तो उसके लिए ये काफ़ी है कि कुरान मजीद असली शक्ल के अंदर मौजूद है। हिदायत का सर चश्मा उसी तरह मौजूद है ताकि इंसानियत इस चश्मा नूर से फैज़याब होती रहे। और जब ये हकीकी उजाला मौजूद है तो फिर किसी और की ज़रूरत बाकी नहीं रहती है। तो कुरान मजीद हमारी हिदायत के लिए हर आन हर लम्हा हमारी ज़रूरतों की तकमील फरमाता है। अब हमने इस कुरान से फैज़, बरकत, रोशनी, उजाला और नूर कैसे हासिल करना है, ये अब हमारा इख्तियार है कि हम इस किताब से अपने आप को जोड़ते हैं, वाबस्तगी इख्तियार करते हैं, इससे दिल बस्तगी कायम करते हैं। अगर है तो इससे आज भी रोशनियाँ, आज भी उजाले और आज भी नूर नसीब होता है। आज भी ये फैज़ बाँट रहा है। मेरे और आपके आका व मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मारूफ रिवायत है, फरमाया कि मैं तुम्हें यूं ही छोड़ के नहीं जा रहा, लावारस छोड़ के नहीं जा रहा। आना तारिकुन फ़ीकुमुस सक़लैन, मैं तुम्हारे अंदर दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। कोई छोटी सी दुकान भी ज़िंदगी भर की मेहनत से बनाए तो उसके ऊपर अपने बाद में बैठने वाला कोई शख्स छोड़ के जाता है कि मेरे बाद ये 2 मरले की दुकान ना उजड़ जाए। कोई फैक्ट्री बनाए तो उसके लिए भी वो मनसूबा बंदी करता है, अपनी औलाद की तरबियत करता है कि किसी तरह से ये काम मेरे बाद भी चलता रहे। तो हुजूर ने जो आलमी मंशूर दिया, कायनात को दीन दिया, हिदायत का एक निज़ाम दिया, तो क्या अल्लाह के महबूब उसको यूं ही छोड़ के चले जाते? फरमाया लावारिस नहीं तुम्हें छोड़ के जा रहा, तुम्हारे अंदर 2 भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। और जिनको मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम भी भारी कहें वो कितनी भारी होंगी। आना तारिकुन फ़ीकुमुस सक़लैन, मैं 2 वज़नी चीज़ें तुमको दे के जा रहा हूँ। सबसे पहली अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, उनमें से पहली चीज़ अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद। फ़ीहिल हुदा वन नूर फ़ख़ुज़ू बिकिताबिल्लाहि वस्तमसिकू बिही, इस किताब को मजबूती से पकड़ लो, इससे तमस्सुक इख्तियार कर लो, इससे जुड़ जाओ, इससे वाबस्ता हो जाओ।
اس سے ایک دم کے لیے بھی جدا نہ ہونا، اس کو اپنی زندگی کا سرمایہ حیات بنا لو، اس سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو، جوڑ لو، لپٹ جاؤ اس سے، اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کر لو۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدا والنور، ہدایت بھی اسی میں ہے، روشنی بھی اسی میں ہے، تو اس کے ساتھ اپنی وابستگی کو اختیار کرو اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو۔ اور آگے فرمایا اس کتاب کے بارے میں، حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف جو ہے وہ لٹک رہی ہے، اور تم اس سے وابستہ ہو کر کے، اس سے تعلق خاطر قائم کر کے، اس سے جڑ کر کے تم کبھی بھی محروم نہیں رہ سکتے۔ ایک روایت ہے، میں نے جب پہلی مرتبہ زندگی میں پڑھی تھی تو وہ ایک عجیب کیفیت میرے اوپر طاری ہو گئی تھی، بدن پہ ایک کپ کپاہٹ سی طاری ہو گئی۔ اس روایت کے کلمات یہ ہیں کہ قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے دست قدرت میں۔ تو ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ قرآن آج بھی، یعنی یہ وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے، یہ وہ ربط ہے بندے اور رب کے درمیان، جس میں آج بھی کرنٹ آ رہا ہے، جس سے آج بھی توانائی جس سے ہم کو پہنچ رہی ہے۔ ہم دور ہو گئے، ہم اس سے الگ ہو گئے، ہم نے کتاب سے وابستگی اختیار نہیں کی، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے معمولات میں قرآن سے ایسے اپنے آپ کو جوڑا رکھا ہے، اس طرح وابستہ رکھا ہوا ہے کہ کوئی دن ان کا قرآن کے بغیر نہیں گزرتا۔ وہ روزانہ اپنے دن کا آغاز قرآن مجید سے کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے مفاہیم کو سمجھتے ہیں، اس پر پھر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ صحابہ 10 آیات حضور سے پڑھتے تھے اور اگلی 10 پڑھنے سے پہلے ان 10 آیات پہ عمل کر چکے ہوتے تھے۔ یہ عمل کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کا موضوع ہدایت ہے، ہم نے اس کو برکت کی کتاب بس سمجھ لیا، اور اس سے وابستہ ہدایت سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اتنی بڑی روشنی سے، اتنے بڑے اجالے سے، اس کے ہوتے ہوئے بھی اندھیرے کے اندر بھٹک رہے ہیں اور ظلمتوں کے اندر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے خود ہی اس کے اجالوں میں، اس کی روشنیوں میں آنا پسند نہیں کیا۔ میں اس سالانہ اجتماع پہ جو ہمارا مرکز میں ہوتا ہے، دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، اور ابھی کل 23واں روزہ تھا اور کوئی وہاں تقریب تھی، تو وہاں بھی میں کہہ رہا تھا کہ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان 23 دنوں کے اندر پورا قرآن مجید مفاہیم کے ساتھ پڑھنے کی سعادت پائی ہے۔ تو اگر یہ سوال میں اپنے آپ سے اور آپ سب سے کروں تو شاید سب لوگ اس کا جواب نفی میں دیں۔ تو میں نے اجتماع پہ کہا کہ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی روزانہ کی بنیاد پہ قرآن سے جڑی ہوئی ہے، اور پھر دوسرا سوال، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی کتابیں، ہر سال وہ کوئی کتاب مکمل پڑھتے ہیں، تو کتنے لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے زندگی بھر حضور کی سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، زندگی بیت گئی ہے، 60 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، ابھی تک ان کی زندگی میں ایک بھی سیرت کی کتاب نہیں ہے اپنے آقا و مولا کی زندگی کی جو انہوں نے پڑھی ہو۔ ہم سب کچھ سیکھتے ہیں، ہمیں عالمی سیاست پہ بھی گہری نظر ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ فلاں کرکٹ میچ کے اندر کس نے کتنے سکور کیے تھے، ہمیں بہت معلومات ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آقا و مولا کی سیرت کی ہر سال ایک کتاب پڑھنے کی، صرف ایک کتاب، اور ایک کتاب جو ہے وہ 10 15 20 گھنٹے میں پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر اس کو تقسیم کریں دنوں کے اوپر، سال کے اوپر، تو 3 منٹ بھی جو ہے وہ روز کے نہیں بنتے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ معمول بنایا ہے کہ ہر سال اپنے آقا و مولا کی ایک کتاب سیرت کی جو ہے وہ ان کی زندگی کے اندر ہے، اور آج 60 سال زندگی ہو گئی تو 60 کتابیں سیرت کی پڑھ چکے ہیں، 50 سال زندگی ہو گئی تو 50 کتابیں سیرت کی پڑھ چکے ہیں، 60 سال زندگی ہوئی ہے تو 60 مرتبہ قرآن مجید مفاہیم کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں، 50 سال زندگی ہو گئی تو 50 مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ لیکن ہمارا اگر جواب نفی میں ہے، اور بہت سارے لوگوں کا جواب نفی میں ہے، تو پھر ہم یہ کس طرح اور کس منہ سے کہتے ہیں کہ دنیا کے اوپر مسلمان مغلوب کیوں ہیں اور ہم کیوں آگے نہیں جا رہے؟ ہم نے کیا ہی کچھ نہیں ہے، ہم نے عمل تو بعد کی بات ہے، وہ تو دوسرا مرحلہ ہے، سب سے پہلے تو اس کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے،
ہم نے اس مرحلے کو طے نہیں کیا، عمل اس سے مشکل ہے۔ پھر عمل کریں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے مسائل ہیں، عمل کے اندر خلوص کو پیدا کرنا ہے، للہیت کو پیدا کرنا ہے، نفس درمیان میں آ جاتا ہے، شیطان ورغلا دیتا ہے، ریا پیدا ہو جاتی ہے، عجب پیدا ہو جاتا ہے، بہت چیزیں ہیں۔ یہ تو بعد کی باتیں ہیں، یہ مراحل تو بعد میں آتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے ہم میں سے اکثر لوگوں کی زندگی کے اندر وہ بھی نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ 90% لوگوں کی زندگی میں نہیں ہے تو شاید یہ بھی جو ہے وہ ایسے ہی ذرا وسعت قلبی سے کہہ دیا گئی بات ہے۔ بہت لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید جو ہے وہ 60 سال 50 سال 40 سال گزر گئے تو شاید ایک دفعہ بھی مفاہیم کے ساتھ پڑھنے کی زحمت نہیں کی، اور 60 سال کے اندر 60 کتابیں سیرت کی ان کو پڑھنی چاہیے تھیں، لیکن انہیں سیرت کی کوئی ایک کتاب بھی شاید نہ پڑھی ہو۔ تو آج ہم جہاں ہیں اور آج جہاں ہم کھڑے ہیں، جو ہمارا معاملہ ہے، ہماری علمی پسماندگی ہے، ہماری عملی کمزوریاں ہیں، ہم دنیا کی اس دوڑ میں شامل ہی نہیں، آقا و مولا کو فالو کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم نے تھوڑا بہت دین بچپن میں جو ماں باپ سے سیکھ لیا، یا 8 دن کے بعد ہم مسجد میں چلے گئے، اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مساجد کے اندر جو ہے وہ سارے علماء ایسے نہیں ہوتے جو دین کا حقیقی فہم رکھتے ہوں اور لوگوں کی ضرورت کا اور لوگوں کی نفسیات کا لحاظ رکھ کے دور موجود کی ضرورتوں کے پیش نظر بات کرتے ہوں۔ تو وہ بھی ایک طے شدہ اور ایک جو ہے وہ سال ہر سال سے جو ہے وہ خطبے ہیں جو ہم سنتے چلے آئے ہیں۔ بس اس طرح ہماری سطحی دین کے بارے میں معلومات ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ باقی پریکٹیکل دین ہونا ہمارے پاس کہ عملی طور پہ ہم دین کے اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ دین کی لذت اور لطافت ہمیں نصیب ہو۔ اللہ اکبر۔ چیزوں کے ذائقے ہوتے ہیں، آپ جو کھانا لیتے ہیں اس کا ذائقہ ہوتا ہے، آپ جو مشروبات پیتے ہیں اس کا ذائقہ ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ آپ محسوس کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہماری جیب میں پیسے ہوں تو اس کے اثرات ہمارے بشرے پہ، ہمارے وجود پہ ہوتے ہیں۔ ہماری لاٹری نکل آ جائے تو اس کے اثرات ہمارے بدن پہ ہوتے ہیں۔ تو یار جب کھانوں کے اور مشروبات کے اور جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ان کا لطف اور ان کی ایک کیفیت ہم اپنے اندر پاتے ہیں، تو ایمان کوئی سستا سودا تو نہیں ہے کہ اس کا لطف ہی کبھی محسوس نہ ہوا ہو، ایمان کی کبھی لطافت ہی ہم نے نہ پائی ہو۔ ایمان کا ایک سرور ہے، ایمان کا ایک مزہ ہے، ایمان کی ایک لذت ہے، اور ہم نے اگر ساری زندگی اس لذت سے اپنے آپ کو آشنا ہی نہیں کیا ہے تو پھر ہم کھڑے کہاں ہیں؟ صرف یہ ہے کہ ایک بچپن سے ہم چلے آ رہے ہیں، وہ غیر مسلم تھا، اس نے اسلام کو، ادھر نماز کا وقت ہو گیا تو کہا ٹھیک ہے کچھ وقت لگے گا، ہم جلدی جلدی نماز پڑھ لیں۔ تو ساتھ ہی کوئی مصلی تھا تو وہ گئے اور جلدی جلدی انہوں نے نماز پڑھی اور واپس آ گئے، اور جو ہے وہ انتظار کرنے لگے۔ لیکن وہ جو غیر مسلم نیا نیا اسلام قبول جس نے کیا تھا تو وہ ابھی نہیں آیا، وہ ابھی مصلی میں یا اس مسجد کے اندر ابھی وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے۔ تو یہ 1-2 منٹ کے بعد دیکھتے ہیں تو وہ ابھی کھڑا ہے۔ پھر 10-15-20 منٹ زیادہ لگ گئے۔ تو جب وہ آیا تو یہ اس کو کہنے لگے تم نے اتنا وقت لگا دیا، تو اس نے بہت معذرت کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ ان دوستوں سے، اور تمہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، تم ایسے جاتے ہو اور ایسے ہی کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو کے جو ہے وہ نماز پڑھنے لگ جاتے ہو، لیکن میرے لیے بہت مسئلہ ہے، جب میں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں تو نیت کا استحضار، پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کو پوری طرح تصور میں لانا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو میں پڑھ رہا ہوں ان کے لفظوں کے معنی پہ غور کرنا۔ تمہیں تو ایسے ہی ایسے جاتے ہو، ایسے کھڑے ہو جاتے ہو اور تمہارے مسئلے ایسے حل ہو جاتے ہیں۔ میں نیا نیا مسلمان ہوں، میرے لیے پرابلم ہے، اتنی جلدی جو ہے وہ میری نیت نہ سیدھی ہوتی ہے، نہ کعبۃ اللہ کا تصور آتا ہے، اور نہ جو الفاظ پڑھ رہا ہوتا ہوں اس کی جو ہے وہ کیفیت میرے اوپر طاری ہوتی ہے۔ تو میں چونکہ نیا نیا مسلمان ہوں اس لیے میری پرابلم ہے اور مجھے معاف کر دیجئے، تو اس وجہ سے دیر لگ گئی۔ تو وہ ملامت جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ معذرت کر رہا تھا کہ میری یہ مجبوری ہے، لیکن یہ اندر اندر سے اپنے آپ سے سوال کر رہے تھے
کہ نماز تو اس کی ہے، تمہاری کون سی نماز ہے، تم تو ٹکرے مار کے آ جاتے ہو۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم نے کبھی نماز بھی اس کیفیت کے ساتھ پڑھی ہے، کبھی اپنی زندگی میں اس طرح سے اپنے آپ کو جھکایا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ الحاد کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں اس عنوان سے جو ہے وہ انکار نہیں کرتا، لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں، کیا ہم نے اپنی اولاد کو دین کی لذت دی ہے کہ وہ لذت چھوڑ کے اب الحاد کی طرف جا رہی ہے؟ اگر تو انہوں نے دین کا ذائقہ چکھا ہوا ہے، دین کی لطافت پائی ہے، اس کا ایک سرور باطن ہے، اس کو محسوس کیا ہے، وہ اگر ذائقہ انہوں نے چکھ لیا ہے اور اب اگر چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اب ان کو کوئی اور ذائقہ متاثر کر دیتا ہے الحاد کا، پھر تو بات جو ہے وہ ہم کہیں کہ یہ کوئی پھیکا ذائقہ تھا، لیکن وہ ذائقہ ہم نے اگر خود بھی نہیں چکھا اور اپنی اولاد کو بھی نہیں چکھنے دیا، اور ایک ستی مسلمان ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کو جو مرضی انگلی سے لگائے اور جدھر مرضی لے جائے، اس لیے اس نے وہ لطافت نہیں پائی، اس نے وہ سرور نہیں پایا۔ تو اب وہ وقت گزر گیا ہے کہ ہم بس ایسے ہی جو ہے وہ رسمی مسلمان ہوں۔ ہم نے جو ہے وہ اب وہ لطیف جذبوں کو اپنے اندر محسوس کرنا۔ اقبال نے ایک صدی قبل کہا تھا، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ تو یہ تو ایک صدی قبل اقبال نے کہا تھا کہ ہمارا جو دین ہے وہ ایک رسمی سا ہے، اور میں نہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا، قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کیا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن بطور رسم پڑھا جائے گا، مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی، قالین بہت اچھے ہوں گے، فانوس بہت اچھے لگے ہوں گے، مساجدہم عامرۃ آباد ہوں گی، وہی خراب من الہدی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی۔ تو ہم نے پلٹ کے جانا ہے دوبارہ اس ماضی کے دور میں، اور ہمیں رعایت دی گئی ہے، فرمایا گیا کہ اس زمانے میں اگر کوئی دین کے 10ویں حصے پر بھی عمل پیرا ہو جائے گا، صحابہ کو فرمایا تم نے 10واں چھوڑا بھی تو گرفت ہوگی، اور وہ 10ویں پر عمل پیرا بھی ہو جائیں تو جو ہے وہ ان کی نجات کے لیے کافی ہوگا، لیکن وہ 10واں بھی تو ہو ہمارے پاس۔ تو مجھے اور آپ کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں کا وہ روپ ہے کہ ایک دم پلٹ کے پھر ہمارے دل کے اندر وہ کیفیتیں جاگ پڑتی ہیں، لیکن اس رمضان المبارک کو بھی ہم جو ہے وہ ایسے ہی گزارتام دن گزرتے ہیں۔ ماضی کے اندر تو ہوتا تھا، رمضان المبارک کے اندر ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ یہ کیا مصیبت آئی ہے جب سے یہ ہمارے ہاتھ میں یہ 4 انچ کی سکرین آ گئی ہے، تو 24 گھنٹے ہم اسی پہ چمٹے رہتے ہیں، لڑے رہتے، اس سے جڑے رہتے ہیں۔ کتاب کی تلاوت ہم سے موقوف ہو گئی، اور بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ حرمین طیبین میں لوگ جا کے بس کھانے پینے اور گھومنے پہ لگے ہوتے ہیں، الا ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہاں آ کر سنا رہے ہوتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ بریانی آئے تو ایسے آ گئی، وہاں ہر جو مانگے وہاں ملتا ہے، بس میرے دل میں آیا کہ یہ چیز ملے تو ایک بندہ کیا کہ سب یہ کھانی ہے۔ میں نے کہا وہاں جا کے بھی بریانی ہی مانگ رہے ہو، وہاں جا کے بھی جو ہے وہ حلوے مانڈے طلب کر رہے ہو، وہاں تو کچھ اور لینے جانا تھا تم نے، وہاں تو درد دل کی دولت لینے جانا تھا، وہاں تو یہ سب کچھ ترک کرنا تھا۔ لیکن وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ آہ تو چند کلیوں پر کنات کر گئی مرتبت سامعین، اب کیا وہ کیا کسی نے کہا کہ پمبا کجا کجا نہ ہم کہ ہماں داغ داغست، کہاں کہاں روئی رکھوں، جگہ جگہ سے تو خون رس رہا ہے۔ تو آج ہمارا دین ایک محض رسم رہ گیا، اور رسم بھی اتنی ستی سی کہ اللہ یعذ باللہ۔ تو یہ موسم ہے رحمت کے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنے حالات کو تبدیل کرنا پڑے گا، اس کتاب کے ساتھ وابستگی، دل بستگی، تعلق کے خاطر مضبوط کرنا ہوگا۔ اس وقت پوری دنیا کے اوپر کوئی مذہب، کوئی دھرم، کوئی دین ایسا نہیں ہے کہ جن کے پاس ان کے پیغمبر کا، ان کے نبی کا صحیفہ، کتاب، تعلیمات اصلی شکل میں ہوں، اور انہیں معلوم ہے کہ یہ اصلی شکل میں نہیں ہے،
لیکن ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس تیقن کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ وہی کلام ہے جو 14 صدیاں قبل ہمارے آقا کے سینے پہ اترا تھا. معمولی بھی تشکیک نہیں ہوتی. تو جب اتنا یقین ہوتا ہے تو پھر ہم دور کیوں ہیں؟ دوسری بات، اس وقت دنیا کے اوپر کوئی بھی قوم نہیں ہے جو حتماً کہہ سکے کہ یہ میرے نبی کا روضہ ہے، میرے نبی کی قبر ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے نام سے تقریباً 3 مزارات پہ میں حاضری دے چکا ہوں. سلالہ میں بھی ہے، جو ہے وہ ترکیہ میں بھی ہے، عراق کے بارڈر پہ بھی ہے. تو جو ہے وہ گمان ہے کہ یہ ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں، دوسرے ملک کا دعویٰ ہے کہ یہ ہے، تیسرے ملک کا دعویٰ ہے کہ یہ ہے. تو کسی نبی کی قبر کے بارے میں کوئی حتمی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارے نبی کی قبر ہے. لیکن ہم اس یقین کے ساتھ حضور کے روضے پہ حاضر ہوتے ہیں کہ امام مالک نے کہا، باقی 3 ائمہ نے کہا کہ اگر کوئی حضور کے روضے پہ جائے اور کہے کہ میں حضور کے روضے پہ گیا تھا اور کہے کہ میں حضور کے روضے سے ہو کے آیا ہوں، لیکن امام مالک کہتے ہیں اگر کوئی حضور کے روضے پہ جائے یا حضور کے روضے سے ہو کے آئے تو یہ نہ کہے کہ میں روضے سے ہو کے آیا ہوں، کہے میں حضور سے مل کے آیا ہوں. اس یقین کے ساتھ کہ وہ حضور علیہ السلام کے پاس جا رہا ہے. اور یہ کسی امت کے پاس نہیں ہے، نہ کسی کے پاس تعلیمات اصل حقیقی حالت میں موجود ہیں. وہ بھی کہتے ہیں یہ تلمود ہے، یہ اناجیل ہیں، یہ بائبل ہے، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں کچھ صحیح ہے، کوئی غلط ہے، کچھ ملاوٹ ہے، کچھ صحیح ہے. وہ ان کے بڑے بڑے پادری بھی یہ کہیں گے، وہ کہیں گے یہ نسخہ زیادہ قریب ہے ہمارے نبی کی تعلیمات کے. لیکن ہم سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو قرآن ہے، یہ 1400 سال پہلے جس حالت میں ہمارے آقا پہ اترا تھا، زیر زبر کے فرق کے بغیر، اسی طرح آج ہمارے پاس موجود ہے. یہ امت اگر اس یقین کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو یہ امت تو غالب بن جائے. لیکن اقبال نے وہ جو ابلیس کی مجلس شورا جو اقبال نے بیان کیا 100 سال پہلے، آج جو کچھ دنیا کے اوپر ہو رہا ہے یہ سب کچھ اقبال نے 100 سال پہلے بتایا ہوا تھا. تو اس کے اندر جو ابلیس کے جو ممبر ہیں شورا کے، تو وہ اس امت کے حوالے سے اس کو ڈراتے ہیں یہ کہیں بیدار نہ ہو جائے. تو پھر ابلیس کہتا ہے اس میں کہ جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں. کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ امت حامل قرآن نہیں ہے. تو جب یہ حامل قرآن نہیں ہے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. وقتی ابال ہے، کبھی کبھار آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں. لیکن یہ امت جب حامل قرآن نہیں ہے تو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. یہ امت ہی تب بنے گی جب یہ امت حامل قرآن بنے گی اور قرآن کی تعلیمات اس کی زندگی. اگر ہم قرآن پہ آ جائیں گے ہمارے سارے مسائل ہی ختم ہو جاتے ہیں. ہمارا تشتت، ہمارے افتراق، ہماری فرقہ بندیاں، ہماری گروہ بندیاں، ہماری لڑائیاں، ہمارے اندر تذبذب، بے یقینی کی کیفیت، یہ جو کچھ ہے یہ قرآن دور کرتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے، یہ اقوم، وہ بالکل سیدھی راہ دکھاتا ہے اور منزل مقصود پہ پہنچاتا ہے. لیکن ہم نے اس کتاب سے وہ وابستگی حاصل ہی نہیں کی. بات یہ عنوان تو ایسا ہے کہ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ دل میں ہے درد و غم کے فسانے بھرے ہوئے، برسوں سناؤں گر کوئی درداش نہ ملے. لیکن وقت کی تنگ دامانیاں ہیں، مجھے ملحوظ ہیں کہ میں کچھ مزید عرض کرنے سے قاصر ہوں. صرف اقبال کی ایک ربائی آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں. بہت ستھری اور بہت دل آویز انداز میں اقبال نے تنقید کی ہے. ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری. اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی. قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں تلاوت کروں، اس کی روح سوکھی نکل جائے، آسانی سے نکل جائے. اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا. یہ زندگی بخش کتاب ہے، یہ حیات آفریں کتاب ہے. بلکہ ایک مقام پہ کہا کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم. بلکہ آگے چل کے اسی نظم میں فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست این کتاب نیز چیز دیگرست. کہ اگر میں کھل کے بتا دوں تو یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے. یہ زندگیاں بدل دینے والی کتاب ہے اور ہمارے پاس اصلی نسخہ موجود ہے، اصلی حالت کے اندر موجود ہے، بغیر تغیر اور تبدل کے. لیکن ہم نے اس کتاب سے زندگی حاصل نہیں کی.
ہمارے آقا و مولا و زندہ و جاوید ہیں. ہم اپنے آقا کی سیرت اور اپنے آقا حضور کے فیضان کا چشمہ خشک نہیں ہوا. آج بھی حضور کا فیضان ہمیں مل رہا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو خود ہی اس دہلیز پہ اگر لے کر نہیں گئے تو پھر سوائے اندھیرے اور ظلمتوں کے اور کچھ نہیں ہوگا. تو عالی مرتبت سامعین، میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ابھی بھی ہمارے پاس جو 4-5 دن ہیں ماہ صیام رمضان المبارک کے، قرآن مجید کو لے کے بیٹھ جائیے. دیکھنا کہ قرآن کتنا فیض دیتا ہے. نیاز بیگ کے نام اقبال نے ایک خط لکھا اور اس میں اس کو یہ کہا کہ اگر تمہیں قرآن کا ترجمہ نہیں بھی آتا تو ناظرہ پڑھتے رہو. خالی ناظرہ قرآن مجید پڑھنے سے دل کا تعلق قلب رسول سے جڑ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی صرف آپ ناظرہ بھی پڑھیں تو اس سے حضور کے قلب اطہر سے آپ کے دل کا تعلق جڑنا شروع ہو جائے گا. اللہ اکبر. اس لیے یہ حضور کے قلب پہ اترا تھا، یہ حضور کی زبان پہ نہیں اترا، حضور کے دل پہ اترا. زبان پہ حضور لے کر آئے اور بلکہ جلدی کرتے تھے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. محبوب جلدی نہ کیجیے، جس نے دل پہ اتارا ہے وہ زبان پہ بھی لے آئے گا. لیکن حضور کی شدید حرص تھی امت کے لیے کہ جلدی جلدی یہ سن لیں. تو کہا محبوب یہ جائے گا کہیں نہیں، آپ کے دل میں استقرار پذیر ہو گیا. اللہ اکبر. تو قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے اللہ سے اس کی محبت طلب کی کہ میرے مالک مجھے اپنی محبت عطا کر دے. اس نے اتنی محبت مجھے دی کہ مجھے زوال عقل کا اندیشہ ہو گیا کہ کہیں جنونی طاری نہ ہو جائے اور میری عقل نہ زائل ہو جائے. تو میں نے دوسرا سوال کیا مالک مجھے پھر اب اپنا قرب عطا کر دے. تو جواب آیا میرا قرب چاہتے ہو تو قرآن سے تلاش کرو. تو سب کچھ اس کتاب میں چھپا ہوا ہے، اس سے جڑا ہوا ہے. میں بارگاہ عزدی میں دعا گو ہوں اللہ آپ کو اور مجھے اس کتاب کے ساتھ جڑنے کی، جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نسلوں کو جوڑ دے. کہیں نہیں جاتی ہماری نسلیں اگر اس قرآن کے ساتھ ہم جوڑ دیں گے، کتاب کے ساتھ وابستہ کر دیں گے. یہ محفوظ حصار ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں قرب قیامت کے فتنوں کا حضور نے ذکر کیا. سنن ترمذی کی روایت ہے. تو آسمان سے فتنے ایسے برسیں گے جس طرح بارش برستی ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ برجستہ فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید. اگر جب بھی جو بھی فتنہ ہوگا، جس بھی قسم کا فتنہ ہوگا، قرآن تمہیں بچائے گا. تو اللہ اس سے وابستگی اختیار فرمائے. آپ تشریف لائے، بہت انہماک سے سنا، بڑی محبت سے آپ نے میری باتوں کو دل میں جگہ دی. اللہ تعالی ہم سب کا تعامل کتاب رحمت کے ساتھ ربط اور رشتہ قائم ہو جائے. اور میں دعا گو ہوں اپنے میزبان محترم جناب توفیق بھائی کا، اللہ ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. گزشتہ برس بھی آنا ہوا اور آپ سے اسی حوالے سے کچھ باتیں ہوئیں اور آج پھر دوبارہ اللہ نے موقع دیا اور ان کی وساطت سے آپ سب لوگوں تک بات پہنچ گئی. اللہ خیر کے دروازے ہمیشہ اس امت پر کشادہ رکھے، اپنی پناہیں دے، امان دے، حفاظتوں کا حصار بخشے. ہمارے آسن بھائی کو اللہ اس کے کتاب کے ساتھ جو محبت کا ربط و رشتہ ہے اس کو مستحکم سے مستحکم ترین درجے تک پہنچا دے. اس کتاب کے تقاضوں کو سمجھنے، اس کے مفاہیم کو جاننے، راتوں کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں تلاوت کرنے کی توفیق دے. اللہ اس فیملی کو، اس خاندان کو اپنی خاص امان میں رکھے. اس خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. آپ جتنے لوگ ہیں آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ہمارے والدین جو زندہ و جاوید ہیں، جن کے والدین، اللہ ان کو صحت بھری لمبی زندگیوں سے نوازے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی اور اس کا جو ظاہری انتظام کیا وہ یہ کہ اس کے حفظ کو آسان بنا دیا. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور امت کے عروج کا دور نہیں ہے، یہ زوال امت کا زمانہ کہلاتا ہے. لیکن آج کی تاریخ میں بھی آپ کو سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں حفاظ ملیں گے.
تو جب امت کے عروج اور بانکپن کا زمانہ ہوتا ہوگا تو اس وقت عالم کیا ہوتا ہوگا۔ امام محمد بن حسن الشیبانی علیہ رحمہ جب درس حدیث دینے بیٹھتے تو ان کی مجلس کے اندر جو سماعت حدیث کے لیے آتے تو کچھ لوگ لکھ بھی لیتے، تحریر بھی کر لیتے۔ تو ان لوگوں کی سہولت کے لیے جو تحریر کرنا چاہتے، انتظامیہ کی جانب سے اس مجلس میں دواتیں رکھی جاتی تاکہ لکھنے والوں کو، جو چند لوگ لکھنا چاہیں، ان کو آسانی ہو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک ایک مجلس میں 4-4 ہزار دواتیں رکھی جاتی۔ تو یہ دور علم کی ترویج کا، علم کی پذیرائی کا، احادیث کو یاد کرنے کا، ضبط تحریر میں لانے کا شوق تھا۔ آج آپ کو ایسی کوئی مجلس نہیں ملے گی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے حفاظ ہیں جو کائنات کے ایک ایک گوشے کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اللہ نے اس کتاب کو ہمارے لیے آسان بنایا ہے۔ عالی مرتبت سامعین، میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا کیا گیا وہ معجزہ قرآن ہے۔ اس حوالے سے میں ایک اللہ کی عادت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس دور میں جس چیز کا عروج اور بانکپن ہوتا تھا، اس دور کے نبی کو معجزہ بھی اس قبیل کا دیا جاتا۔ مثال کے طور پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو جادوگری کا فن پورے عروج پر تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاوضے کے لیے جادوگر ہی بلائے گئے تھے۔ تو اللہ نے اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرشماتی عصا بطور معجزہ عطا کیا، جو اژدہا بن گیا اور منوں ٹنوں پھینکی ہوئی رسیوں کو، جو دکھنے میں سانپ دکھائی دے رہی تھیں، ان کو نگل لیا، اور جب سمٹا تو عصا کا عصا۔ جب پتھر سے مکان بنانے، ظروف بنانے کا عروج اور بانکپن تھا، تو اس زمانے کے اندر اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ انہوں نے پتھر سے زندہ اونٹنی نکال کے دکھائی، اور جس نے بچے کو بھی جنم دیا اور وہ باقاعدہ دودھ بھی دیتی تھی۔ چونکہ اس وقت مجسمہ سازی اور پتھروں سے تراش کر کے ظروف اور گھر بنائے جاتے تھے، تو معجزہ بھی جو نبی کو دیا گیا وہ اسی قبیل کا دیا گیا۔ جب آہن گری کا زمانہ تھا اور لوگ لوہے کو گرم کر کے پھر نرم کرتے اور پھر اس کی زرہیں، ڈھالیں، آلات حرب اور ظروف بناتے، تو اللہ نے اس زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے، موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، پھر جو شکل دینا چاہتے، جس سمت اس کو موڑنا چاہتے موڑ دیتے۔ تو جب لوگ لوہے کو گرم کر کے نرم کیا کرتے تھے اور ایک پروسیس کے بعد وہ کسی ہیئت میں، کسی شکل میں ڈھلتا تھا، تو اللہ نے اس زمانے میں یہ چیز اپنے نبی کو بطور معجزہ عطا کی کہ وہ ہاتھ میں لوہا لیتے ہیں اور موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ جب حکیم جالینوس، حکیم افلاطون، بقراط اور سقراط جیسے لوگوں نے طب یونانی میں بہت کمال حاصل کر لیا تھا اور ہر مرض کا علاج، معالجہ دریافت کر لیا تھا، ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھا، ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ حکیم تھا، اور ہر مرض کا علاج انہوں نے دریافت کر لیا تھا، لیکن 3 امراض کا علاج ان سے دریافت نہیں ہو سکا تھا۔ مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں بھر سکتے تھے، کوڑی کے جسم کو شفا دینا ان کے بس کا روگ نہیں تھا، تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا، باقی ہر مرض کی تشخیص کی، علاج بھی دریافت کیا۔ تو جب یونانی طب کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں امراض کا علاج دے کر بھیجا۔ وہ
मुर्दे को ठोकर मारते थे, वो उठ के बातें करने लग जाता था। मट्टी का परिंदा बना के हवा में उड़ा देते थे। कोड़ी के जिस्म पे हाथ फेरते उसको शिफा मिल जाती थी। नाबीना की आंखों पे उंगलियां रखते, उसमें रोशनी उतर आती। तो हर दौर में जो मोजज़ा नबी को दिया गया वो उस दौर की मुताबिकत में दिया गया। और जब मेरे और आपके आका मौला हुजूर ख़त्मुल मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उस वक्त ज़बानो बयान का उरूज था। एक से बढ़कर एक बड़ा शायर, अदीब, नसर निगार, इंशा परदाज मौजूद था। और अहले अरब अगर ख़ुद शायर नहीं भी थे तो वो सुखन फ़हम इतने थे कि ख़वातीन को भी हज़ारों की तादाद में असातिज़ाए सुखन के शेर याद होते थे। तो जब शायरी का जादू सर चढ़ के बोल रहा था तो अल्लाह ने अपने नबी को सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान अता फरमाया। और फिर उस दौर के शायरों को, अदीबों को, इंशा परदाजों से कहा कि लाओ इसकी मिसल एक सूरत ला के दिखाओ। और एक नहीं, तुम सब इकट्ठे हो जाओ और मिल जाओ और कुरान की मिसल एक सूरत लाओ, और नहीं ला सके। तेरे सामने यूं हैं दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई माने के मुंह में जुबान नहीं, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो ये अल्लाह ने कुरान मजीद की अजमतों को बयान किया और इसको बतौर एजाज अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के सबूत के लिए, हुजूर की अजमतों के बयान के लिए और हुजूर की रिफ़तों के इजहार के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम को अता किया। और एक बात और अर्ज़ करना चाहूँगा कि जितने भी नबी जो मोजज़ात लेकर आए थे उनके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद, उठाए जाने के बाद उनके मोजज़ात भी उनके साथ चले गए। यद बैज़ा साथ रुखसत हो गया, असाए मूसवी साथ रुखसत हो गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात उनके साथ चले गए, हज़रत ईसा के मोजज़ात उनके साथ जब उठा लिए गए आसमान पर तो मोजज़ात भी साथ चले गए। लेकिन मेरे और आपके आका मौला हुजूर ख़त्मुल मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान आज भी असली और हकीकी हालत के अंदर हमारे पास मौजूद है। तो ख़त्म नबूवत की दलील अगर कोई शख्स समझना चाहे तो उसके लिए ये काफ़ी है कि कुरान मजीद असली शक्ल के अंदर मौजूद है, हिदायत का सर चश्मा उसी तरह मौजूद है ताकि इंसानियत इस चश्मा नूर से फैज़याब होती रहे। और जब ये हकीकी उजाला मौजूद है तो फिर किसी और की ज़रूरत बाकी नहीं रहती है। तो कुरान मजीद हमारी हिदायत के लिए हर आन हर लम्हा हमारी ज़रूरतों की तकमील फरमाता है। अब हमने इस कुरान से फैज़, बरकत, रोशनी, उजाला और नूर कैसे हासिल करना है, ये अब हमारा इख्तियार है कि हम इस किताब से अपने आप को जोड़ते हैं, वाबस्तगी इख्तियार करते हैं, इससे दिल बस्तगी कायम करते हैं। अगर है तो इससे आज भी रोशनियाँ, आज भी उजाले और आज भी नूर नसीब होता है। आज भी ये फैज़ बांट रहा है। मेरे और आपके आका मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह तआला अन्हु से मारूफ रिवायत है, फरमाया कि मैं तुम्हें यूं ही छोड़ के नहीं जा रहा, लावारस छोड़ के नहीं जा रहा। आना तारिकुन फीकुमुस सक़लैन, मैं तुम्हारे अंदर दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। कोई छोटी सी दुकान भी ज़िंदगी भर की मेहनत से बनाए तो उसके ऊपर अपने बाद में बैठने वाला कोई शख्स छोड़ के जाता है कि मेरे बाद ये 2 मरले की दुकान ना उजड़ जाए। कोई फैक्ट्री बनाए तो उसके लिए भी वो मनसूबा बंदी करता है, अपनी औलाद की तरबियत करता है कि किसी तरह से ये काम मेरे बाद भी चलता रहे। तो हुजूर ने जो आलमी मंशूर दिया, कायनात को दीन दिया, हिदायत का एक निज़ाम दिया, तो क्या अल्लाह के महबूब उसको यूं ही छोड़ के चले जाते? फरमाया लावारिस नहीं तुम्हें छोड़ के जा रहा, तुम्हारे अंदर 2 भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। और जिनको मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम भी भारी कहें वो कितनी भारी होंगी। आना तारिकुन फीकुमुस सक़लैन, मैं 2 वज़नी चीज़ें तुमको दे के जा रहा हूँ। सबसे पहली अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, उनमें से पहली चीज़ अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद। फ़ीहिल हुदा वन नूर फ़ख़ुज़ू बिकिताबिल्लाहि वस्तमसिकू बिही, इस किताब को मजबूती से पकड़ लो, इससे तमस्सुक इख्तियार कर लो, इससे जुड़ जाओ, इससे वाबस्ता हो जाओ।
اس سے ایک دم کے لیے بھی جدا نہ ہونا، اس کو اپنی زندگی کا سرمایہ حیات بنا لو، اس سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو، جوڑ لو، لپٹ جاؤ اس سے، اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کر لو۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ہدایت بھی اسی میں ہے، روشنی بھی اسی میں ہے، تو اس کے ساتھ اپنی وابستگی کو اختیار کرو اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو۔ اور آگے فرمایا اس کتاب کے بارے میں حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف جو ہے وہ لٹک رہی ہے، اور تم اس سے وابستہ ہو کر کے، اس سے تعلق خاطر قائم کر کے، اس سے جڑ کر کے تم کبھی بھی محروم نہیں رہ سکتے۔ ایک روایت ہے، میں نے جب پہلی مرتبہ زندگی میں پڑھی تھی تو وہ ایک عجیب کیفیت میرے اوپر طاری ہو گئی تھی، بدن پہ ایک کپ کپاہٹ سی طاری ہو گئی۔ اس روایت کے کلمات یہ ہیں کہ قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے دست قدرت میں۔ تو ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ قرآن آج بھی، یعنی یہ وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے، یہ وہ ربط ہے بندے اور رب کے درمیان جس میں آج بھی کرنٹ آ رہا ہے، جس سے آج بھی توانائی جس سے ہم کو پہنچ رہی ہے۔ ہم دور ہو گئے، ہم اس سے الگ ہو گئے، ہم نے کتاب سے وابستگی اختیار نہیں کی، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے معمولات میں قرآن سے ایسے اپنے آپ کو جوڑا رکھا ہے، اس طرح وابستہ رکھا ہوا ہے کہ کوئی دن ان کا قرآن کے بغیر نہیں گزرتا۔ وہ روزانہ اپنے دن کا آغاز قرآن مجید سے کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے مفاہیم کو سمجھتے ہیں، اس پر پھر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ صحابہ 10 آیات حضور سے پڑھتے تھے اور اگلی 10 پڑھنے سے پہلے ان 10 آیات پہ عمل کر چکے ہوتے تھے۔ یہ عمل کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کا موضوع ہدایت ہے، ہم نے اس کو برکت کی کتاب بس سمجھ لیا، اور اس سے وابستہ ہدایت سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اتنی بڑی روشنی سے، اتنے بڑے اجالے سے، اس کے ہوتے ہوئے بھی اندھیرے کے اندر بھٹک رہے ہیں اور ظلمتوں کے اندر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے خود ہی اس کے اجالوں میں، اس کی روشنیوں میں آنا پسند نہیں کیا۔ میں اس سالانہ اجتماع پہ جو ہمارا مرکز میں ہوتا ہے، دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، اور ابھی کل 23واں روزہ تھا اور کوئی وہاں تقریب تھی، تو وہاں بھی میں کہہ رہا تھا کہ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان 23 دنوں کے اندر پورا قرآن مجید مفاہیم کے ساتھ پڑھنے کی سعادت پائی ہے۔ تو اگر یہ سوال میں اپنے آپ سے اور آپ سب سے کروں تو شاید سب لوگ اس کا جواب نفی میں دیں۔ تو میں نے اجتماع پہ کہا کہ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی روزانہ کی بنیاد پہ قرآن سے جڑی ہوئی ہے، اور پھر دوسرا سوال، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی کتابیں، ہر سال وہ کوئی کتاب مکمل پڑھتے ہیں، تو کتنے لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے زندگی بھر حضور کی سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ زندگی بیت گئی ہے، 60 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، ابھی تک ان کی زندگی میں ایک بھی سیرت کی کتاب نہیں ہے اپنے آقا و مولا کی زندگی کی جو انہوں نے پڑھی ہو۔ ہم سب کچھ سیکھتے ہیں، ہمیں عالمی سیاست پہ بھی گہری نظر ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ فلاں کرکٹ میچ کے اندر کس نے کتنے سکور کیے تھے، ہمیں بہت معلومات ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آقا و مولا کی سیرت کی ہر سال ایک کتاب پڑھنے کی، صرف ایک کتاب، اور ایک کتاب جو ہے وہ 10 15 20 گھنٹے میں پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر اس کو تقسیم کریں دنوں کے اوپر، سال کے اوپر، تو 3 منٹ بھی جو ہے وہ روز کے نہیں بنتے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ معمول بنایا ہے کہ ہر سال اپنے آقا و مولا کی ایک کتاب سیرت کی جو ہے وہ ان کی زندگی کے اندر ہے، اور آج 60 سال زندگی ہو گئی تو 60 کتابیں سیرت کی پڑھ چکے ہیں، 50 سال زندگی ہو گئی تو 50 کتابیں سیرت کی پڑھ چکے ہیں، 60 سال زندگی ہوئی ہے تو 60 مرتبہ قرآن مجید مفاہیم کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں، 50 سال زندگی ہو گئی تو 50 مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ لیکن ہمارا اگر جواب نفی میں ہے، اور بہت سارے لوگوں کا جواب نفی میں ہے، تو پھر ہم یہ کس طرح اور کس منہ سے کہتے ہیں کہ دنیا کے اوپر مسلمان مغلوب کیوں ہیں اور ہم کیوں آگے نہیں جا رہے؟ ہم نے کیا ہی کچھ نہیں ہے، ہم نے عمل تو بعد کی بات ہے، وہ تو دوسرا مرحلہ ہے، سب سے پہلے تو اس کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے،
ہم نے اس مرحلے کو طے نہیں کیا، عمل اس سے مشکل ہے۔ پھر عمل کریں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے مسائل ہیں۔ عمل کے اندر خلوص کو پیدا کرنا ہے، للہیت کو پیدا کرنا ہے، نفس درمیان میں آ جاتا ہے، شیطان ورغلا دیتا ہے، ریا پیدا ہو جاتی ہے، عجب پیدا ہو جاتا ہے، بہت چیزیں ہیں۔ یہ تو بعد کی باتیں ہیں، یہ مراحل تو بعد میں آتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے ہم میں سے اکثر لوگوں کی زندگی کے اندر وہ بھی نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ 90% لوگوں کی زندگی میں نہیں ہے تو شاید یہ بھی جو ہے وہ ایسے ہی ذرا وسعت قلبی سے کہہ دیا گئی بات ہے۔ بہت لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید جو ہے وہ 60 سال 50 سال 40 سال گزر گئے تو شاید ایک دفعہ بھی مفاہیم کے ساتھ پڑھنے کی زحمت نہیں کی، اور 60 سال کے اندر 60 کتابیں سیرت کی ان کو پڑھنی چاہیے تھیں، لیکن انہیں سیرت کی کوئی ایک کتاب نہ پڑھی ہو۔ تو آج ہم جہاں ہیں اور آج جہاں ہم کھڑے ہیں، جو ہمارا معاملہ ہے، ہماری علمی پسماندگی ہے، ہماری عملی کمزوریاں ہیں، ہم دنیا کی اس دوڑ میں شامل ہی نہیں ہیں، ہم اپنے آقا و مولا کو فالو کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم نے تھوڑا بہت دین بچپن میں جو ماں باپ سے سیکھ لیا، یا 8 دن کے بعد ہم مسجد میں چلے گئے، اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مساجد کے اندر جو ہے وہ سارے علماء ایسے نہیں ہوتے جو دین کا حقیقی فہم رکھتے ہوں اور لوگوں کی ضرورت کا اور لوگوں کی نفسیات کا لحاظ رکھ کے دور موجود کی ضرورتوں کے پیش نظر بات کرتے ہوں۔ تو وہ بھی ایک طے شدہ اور ایک جو ہے وہ سال ہر سال سے جو ہے وہ خطبے ہیں جو ہم سنتے چلے آئے ہیں۔ بس اس طرح ہماری سطحی دین کے بارے میں معلومات ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ باقی پریکٹیکل دین ہونا ہمارے پاس کہ عملی طور پہ ہم دین کے اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ دین کی لذت اور لطافت ہمیں نصیب ہو۔ اللہ اکبر۔ چیزوں کے ذائقے ہوتے ہیں، آپ جو کھانا لیتے ہیں اس کا ذائقہ ہوتا ہے، آپ جو مشروبات پیتے ہیں اس کا ذائقہ ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ آپ محسوس کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہماری جیب میں پیسے ہوں تو اس کے اثرات ہمارے بشرے پہ، ہمارے وجود پہ ہوتے ہیں۔ ہماری لاٹری نکل آ جائے تو اس کے اثرات ہمارے بدن پہ ہوتے ہیں۔ تو یار جب کھانوں کے اور مشروبات کے اور جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ان کا لطف اور ان کی ایک کیفیت ہم اپنے اندر پاتے ہیں، تو ایمان کوئی سستا سودا تو نہیں ہے کہ اس کا لطف ہی کبھی محسوس نہ ہوا ہو، ایمان کی کبھی لطافت ہی ہم نے نہ پائی ہو۔ ایمان کا ایک سرور ہے، ایمان کا ایک مزہ ہے، ایمان کی ایک لذت ہے، اور ہم نے اگر ساری زندگی اس لذت سے اپنے آپ کو آشنا ہی نہیں کیا ہے تو پھر ہم کھڑے کہاں ہیں؟ صرف یہ ہے کہ ایک بچپن سے ہم چلے آ رہے ہیں۔ وہ غیر مسلم تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا، نوجوان تھا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مسلمان دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا اور دین بھی سیکھتا۔ ایک دن کسی کافی شاپ پر انہوں نے کافی کو آرڈر کیا، ادھر نماز کا وقت ہو گیا، تو کہا ٹھیک ہے کچھ وقت لگے گا، ہم جلدی جلدی نماز پڑھ لیں۔ تو ساتھ ہی کوئی مصلی تھا تو وہ گئے اور جلدی جلدی انہوں نے نماز پڑھی اور واپس آ گئے، اور جو ہے وہ انتظار کرنے لگے۔ لیکن وہ جو غیر مسلم نیا نیا اسلام قبول جس نے کیا تھا تو وہ ابھی نہیں آیا، وہ ابھی مصلی میں یا اس مسجد کے اندر ابھی وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے۔ تو یہ 1-2 منٹ کے بعد دیکھتے ہیں تو وہ ابھی کھڑا ہے، پھر 10-15-20 منٹ زیادہ لگ گئے۔ تو جب وہ آیا تو یہ اس کو کہنے لگے تم نے اتنا وقت لگا دیا، تو اس نے بہت معذرت کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ ان دوستوں سے کہا کہ اصل تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم تو مسلمان ہو، پیدائشی مسلمان ہو، اور تمہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، تم ایسے جاتے ہو اور ایسے ہی کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو کے جو ہے وہ نماز پڑھنے لگ جاتے ہو۔ لیکن میرے لیے بہت مسئلہ ہے، جب میں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں تو نیت کا استحضار، پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کو پوری طرح تصور میں لانا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو میں پڑھ رہا ہوں ان کے لفظوں کے معنی پہ غور کرنا۔ تمہیں تو ایسے جاتے ہو، ایسے کھڑے ہو جاتے ہو اور تمہارے مسئلے ایسے حل ہو جاتے ہیں۔ میں نیا نیا مسلمان ہوں، میرے لیے پرابلم ہے، اتنی جلدی جو ہے وہ میری نیت نہ سیدھی ہوتی ہے، نہ کعبۃ اللہ کا تصور آتا ہے، اور نہ جو الفاظ پڑھ رہا ہوتا ہوں اس کی جو ہے وہ کیفیت میرے اوپر طاری ہوتی ہے۔ تو میں چونکہ نیا نیا مسلمان ہوں اس لیے میری پرابلم ہے اور مجھے معاف کر دیجئے، تو اس وجہ سے دیر لگ گئی۔ تو وہ ملامت جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ معذرت کر رہا تھا کہ میری یہ مجبوری ہے، لیکن یہ اندر اندر سے اپنے آپ سے سوال کر رہے تھے کہ نماز تو اس کی ہے،
تمہاری کون سی نماز ہے، تم تو ٹکرے مار کے آ جاتے ہو۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم نے کبھی نماز بھی اس کیفیت کے ساتھ پڑھی ہے، کبھی اپنی زندگی میں اس طرح سے اپنے آپ کو جھکایا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ الحاد کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں اس عنوان سے جو ہے وہ انکار نہیں کرتا، لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں، کیا ہم نے اپنی اولاد کو دین کی لذت دی ہے کہ وہ لذت چھوڑ کے اب الحاد کی طرف جا رہی ہے؟ اگر تو انہوں نے دین کا ذائقہ چکھا ہوا ہے، دین کی لطافت پائی ہے، اس کا ایک سرور باطن ہے، اس کو محسوس کیا ہے، وہ اگر ذائقہ انہوں نے چکھ لیا ہے اور اب اگر چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اب ان کو کوئی اور ذائقہ متاثر کر دیتا ہے الحاد کا، پھر تو بات جو ہے وہ ہم کہیں کہ یہ کوئی پھیکا ذائقہ تھا، لیکن وہ ذائقہ ہم نے اگر خود بھی نہیں چکھا اور اپنی اولاد کو بھی نہیں چکھنے دیا، اور ایک ستی مسلمان ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کو جو مرضی انگلی سے لگائے اور جدھر مرضی لے جائے، اس لیے اس نے وہ لطافت نہیں پائی، اس نے وہ سرور نہیں پایا۔ تو اب وہ وقت گزر گیا ہے کہ ہم بس ایسے ہی جو ہے وہ رسمی مسلمان ہوں۔ ہم نے جو ہے وہ اب وہ لطیف جذبوں کو اپنے اندر محسوس کرنا۔ اقبال نے ایک صدی قبل کہا تھا، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ تو یہ تو ایک صدی قبل اقبال نے کہا تھا کہ ہمارا جو دین ہے وہ ایک رسمی سا ہے، اور میں نہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا، قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کیا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن بطور رسم پڑھا جائے گا، مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی، قالین بہت اچھے ہوں گے، فانوس بہت اچھے لگے ہوں گے، مساجدہم عامرۃ آباد ہوں گی، وہی خراب من الہدی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی۔ تو ہم نے پلٹ کے جانا ہے دوبارہ اس ماضی کے دور میں، اور ہمیں رعایت دی گئی ہے، فرمایا گیا کہ اس زمانے میں اگر کوئی دین کے 10ویں حصے پر بھی عمل پیرا ہو جائے گا، صحابہ کو فرمایا تم نے 10واں چھوڑا بھی تو گرفت ہوگی، اور وہ 10ویں پر عمل پیرا بھی ہو جائیں تو جو ہے وہ ان کی نجات کے لیے کافی ہوگا، لیکن وہ 10واں بھی تو ہو ہمارے پاس۔ تو مجھے اور آپ کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں کا وہ روپ ہے کہ ایک دم پلٹ کے پھر ہمارے دل کے اندر وہ کیفیتیں جاگ پڑتی ہیں۔ لیکن اس رمضان المبارک کو بھی ہم جو ہے وہ ایسے ہی گزارتے، اس تام دن گزرتے ہیں۔ ماضی کے اندر تو ہوتا تھا رمضان المبارک کے اندر ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ یہ کیا مصیبت آئی ہے جب سے یہ ہمارے ہاتھ میں یہ 4 انچ کی سکرین آ گئی ہے، تو 24 گھنٹے ہم اسی پہ چمٹے رہتے ہیں، لڑے رہتے، اس سے جڑے رہتے ہیں۔ کتاب کی تلاوت ہم سے موقوف ہو گئی، اور بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ حرمین طیبین میں لوگ جا کے بس کھانے پینے اور گھومنے پہ لگے ہوتے ہیں، الا ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہاں آ کر سنا رہے ہوتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ بریانی آئے تو ایسے آ گئی، وہاں ہر جو مانگے وہاں ملتا ہے، بس میرے دل میں آیا کہ یہ چیز ملے تو ایک بندہ کیا کہ آج سب یہ کھانی ہے۔ میں نے کہا وہاں جا کے بھی بریانی ہی مانگ رہے ہو، وہاں جا کے بھی جو ہے وہ حلوے مانڈے طلب کر رہے ہو، وہاں تو کچھ اور لینے جانا تھا تم نے، وہاں تو درد دل کی دولت لینے جانا تھا، وہاں تو یہ سب کچھ ترک کرنا تھا۔ لیکن وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ آہ تو چند کلیوں پر کنات کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ تو چند کلیوں پر کنات کر گیا، وہاں تنگی داماں کی شکایت کرتا کہ میرا دامن تنگ ہے، میرا دامن بڑھا دیجئے، مجھے حسن طلب دے دیجئے۔ لیکن آج عالی مرتبت سامعین، اب کیا وہ کیا کسی نے کہا کہ پمبا کجا کجا نہ ہم کہ ہماں داغ داغست، کہاں کہاں روئی رکھوں جگہ جگہ سے تو خون رس رہا ہے۔ تو آج ہمارا دین ایک محض رسم رہ گیا، اور رسم بھی اتنی ستی سی کہ اللہ یاز باللہ۔ تو یہ موسم ہے رحمت کے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنے حالات کو تبدیل کرنا پڑے گا، اس کتاب کے ساتھ وابستگی، دل بستگی، تعلق کے خاطر مضبوط کرنا ہوگا۔ اس وقت پوری دنیا کے اوپر کوئی مذہب، کوئی دھرم، کوئی دین ایسا نہیں ہے کہ جن کے پاس ان کے پیغمبر کا، ان کے نبی کا صحیفہ، کتاب، تعلیمات اصلی شکل میں ہوں، اور انہیں معلوم ہے کہ یہ اصلی شکل میں نہیں ہے۔
لیکن ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس تیقن کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ وہی کلام ہے جو 14 صدیاں قبل ہمارے آقا کے سینے پہ اترا تھا. معمولی بھی تشکیک نہیں ہوتی. تو جب اتنا یقین ہوتا ہے تو پھر ہم دور کیوں ہیں؟ دوسری بات، اس وقت دنیا کے اوپر کوئی بھی قوم نہیں ہے جو حتمن کہہ سکے کہ یہ میرے نبی کا روضہ ہے، میرے نبی کی قبر ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے نام سے تقریباً 3 مزارات پہ میں حاضری دے چکا ہوں. سلالہ میں بھی ہے، جو ہے وہ ترکیہ میں بھی ہے، عراق کے بارڈر پہ بھی ہے. تو جو ہے وہ گمان ہے کہ یہ ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں، دوسرے ملک کا دعویٰ ہے کہ یہ ہے، تیسرے ملک کا دعویٰ ہے کہ یہ ہے. تو کسی نبی کی قبر کے بارے میں کوئی حتمی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارے نبی کی قبر ہے. لیکن ہم اس یقین کے ساتھ حضور کے روضے پہ حاضر ہوتے ہیں کہ امام مالک نے کہا، باقی 3 ائمہ نے کہا کہ اگر کوئی حضور کے روضے پہ جائے اور کہے کہ میں حضور کے روضے پہ گیا تھا اور کہے کہ میں حضور کے روضے سے ہو کے آیا ہوں، لیکن امام مالک کہتے ہیں اگر کوئی حضور کے روضے پہ جائے یا حضور کے روضے سے ہو کے آئے تو یہ نہ کہے کہ میں روضے سے ہو کے آیا ہوں، کہے میں حضور سے مل کے آیا ہوں. اس یقین کے ساتھ کہ وہ حضور علیہ السلام کے پاس جا رہا ہے. اور یہ کسی امت کے پاس نہیں ہے، نہ کسی کے پاس تعلیمات اصل حقیقی حالت میں موجود ہیں. وہ بھی کہتے ہیں یہ تلمود ہے، یہ اناجیل ہیں، یہ بائبل ہے، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں کچھ صحیح ہے، کوئی غلط ہے، کچھ ملاوٹ ہے، کچھ صحیح ہے. وہ ان کے بڑے بڑے پادری بھی یہ کہیں گے، وہ کہیں گے یہ نسخہ زیادہ قریب ہے ہمارے نبی کی تعلیمات کے. لیکن ہم سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو قرآن ہے، یہ 1400 سال پہلے جس حالت میں ہمارے آقا پہ اترا تھا، زیر زبر کے فرق کے بغیر، اسی طرح آج ہمارے پاس موجود ہے. یہ امت اگر اس یقین کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو یہ امت تو غالب بن جائے. لیکن اقبال نے وہ جو ابلیس کی مجلس شورا جو اقبال نے بیان کیا 100 سال پہلے، آج جو کچھ دنیا کے اوپر ہو رہا ہے یہ سب کچھ اقبال نے 100 سال پہلے بتایا ہوا تھا. تو اس کے اندر جو ابلیس کے جو ممبر ہیں شورا کے، تو وہ اس امت کے حوالے سے اس کو ڈراتے ہیں یہ کہیں بیدار نہ ہو جائے. تو پھر ابلیس کہتا ہے اس میں کہ جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں. کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ امت حامل قرآن نہیں ہے. تو جب یہ حامل قرآن نہیں ہے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. وقتی ابال ہے، کبھی کبھار آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن یہ امت جب حامل قرآن نہیں ہے تو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. یہ امت ہی تب بنے گی جب یہ امت حامل قرآن بنے گی اور قرآن کی تعلیمات، اس کی زندگی. اگر ہم قرآن پہ آ جائیں گے ہمارے سارے مسائل ہی ختم ہو جاتے ہیں. ہمارا تشتت، ہمارے افتراق، ہماری فرقہ بندیاں، ہماری گروہ بندیاں، ہماری لڑائیاں، ہمارے اندر تذبذب، بے یقینی کی کیفیت، یہ جو کچھ ہے یہ قرآن دور کرتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وہ بالکل سیدھی راہ دکھاتا ہے اور منزل مقصود پہ پہنچاتا ہے. لیکن ہم نے اس کتاب سے وہ وابستگی حاصل نہیں کی. بات یہ عنوان تو ایسا ہے کہ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ دل میں ہے درد و غم کے فسانے بھرے ہوئے، برسوں سناؤں گر کوئی درداش نہ ملے. لیکن وقت کی تنگ دامانیاں ہیں، مجھے ملحوظ ہیں کہ میں کچھ مزید عرض کرنے سے قاصر ہوں. صرف اقبال کی ایک ربائی آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں. بہت ستھری اور بہت دل آویز انداز میں اقبال نے تنقید کی ہے. ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری. اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی. قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں تلاوت کروں، اس کی روح سوکھی نکل جائے، آسانی سے نکل جائے. اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا. یہ زندگی بخش کتاب ہے، یہ حیات آفریں کتاب ہے. بلکہ ایک مقام پہ کہا کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم. بلکہ آگے چل کے اسی نظم میں فاش می گوئم آنکھ درد المزمرست این کتاب نیز چیز دیگرست. کہ اگر میں کھل کے بتا دوں تو یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے. یہ زندگیاں بدل دینے والی کتاب ہے اور ہمارے پاس اصلی نسخہ موجود ہے، اصلی حالت کے اندر موجود ہے، بغیر تغیر اور تبدل کے. لیکن ہم نے اس کتاب سے زندگی حاصل نہیں کی.
ہمارے آقا و مولا و زندہ و جاوید ہیں. ہم اپنے آقا کی سیرت اور اپنے آقا حضور کے فیضان کا چشمہ خشک نہیں ہوا. آج بھی حضور کا فیضان ہمیں مل رہا ہے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو خود ہی اس دہلیز پہ اگر